बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम अली रज़ा और आप देख रहे हैं सीधी बात आसिम के साथ। नाज़रीन, जब भी हमारे सामने कोई ख़बर या कोई शहादत आती है तो हम उसे अपने तयशुदा नज़रियात और अकायद की बुनियाद पर परखते हैं। अगर ये आने वाली ख़बर या शहादत हमारे उन ज़ाती खुद साख्ता या किसी से मुतासर शुदा नज़रियात और अकायद से मुताबिकत रखती हो तो हम इसे फ़ौरन तस्लीम कर लेते हैं और बसा औकात ईमान लाने की हद तक जाते हैं। लेकिन अगर यही ख़बर, यही शहादत हमारे उन अकायद और नज़रियात से मुताबिकत ना रखती हो तो फिर हम इसे इंतहाई सख्त कसौटी पर परखते हैं और अमूमन ऐसी आने वाली ख़बर और शहादत को रद्द कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस वाक़े में हुआ। मियाँ नवीद असलम पोस्ट ऑफिस जाते हैं और बगैर कोई बात किए उस औरत पर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। वो औरत अपने स्टाफ को बुलवाती है और वो स्टाफ उस औरत को मियाँ नवीद असलम से बचाता है और फिर पुलिस आ जाती है। मियाँ नवीद असलम जो कि असला समेत उस दफ्तर में घुसा होता है और अपने आप को पीटीआई का कारकुन कहकर उस औरत को धमका रहा होता है और उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा होता है, तो पुलिस आकर उस मियाँ नवीद असलम, उस वहशी दरिंदे को पकड़ती है और उसको थाने ले जाकर बंद कर देती है। लेकिन उसके बाअसर होने की वजह से उस पर हल्की दिफात के साथ पर्चा काटती है, जिसकी वजह से उसकी अगले रोज़ जमानत हो जाती है। ये वो मौक़िफ़ है जो मैडम सोफिया, जो जनरल पोस्ट ऑफिस साहिवाल की इंचार्ज हैं, उन्होंने अपनाया। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि मैं इनका परमानेंट बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं इनके साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स इनके थ्रू भिजवाता हूँ, ये उसके मुझे पैसे ला कर देते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट्स ला कर देते हैं। तो मुझे इनसे कुछ रिकॉर्ड चाहिए था अपने रिकॉर्ड के साथ रिकनसाइल करने के लिए, जो मैं बहुत अरसे से मांग रहा था। उस वाक़या से एक रोज़ कबल भी मैं मैडम सोफिया के पास गया। हमारी बड़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई, जहाँ पर मैडम सोफिया ने इस बात का इकरार किया कि वो कल अपने पोस्टमैन के ज़रिए आपको वो तमाम तर रिकॉर्ड पहुँचा दूँगी। लेकिन अगले रोज़ जब पोस्टमैन आया तो वो रिकॉर्ड नहीं था। मियाँ साहब को देखकर गुस्सा आया, वो पोस्ट ऑफिस गए, वहाँ जाकर उन्होंने मैडम को चिल्ला कर कहा कि तुम, मुझे शक है कि तुम भी इस करप्शन में इनके हिस्सेदार हो, जो तुम लोग मुझे रिकॉर्ड नहीं दे रहे। जब करप्शन का नाम आया तो मैडम सुनकर आप से बाहर हो गई। उन्होंने अपने स्टाफ को बुलवा लिया और मियाँ नवीद असलम को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया और मियाँ साहब पर तशद्दुद भी किया गया। इसी दौरान पुलिस को बुलवा लिया गया। पुलिस ने भी मियाँ साहब पर थप्पड़ बरसाए और फिर उन्हें थाने में ले जाकर बंद कर दिया और उनका मौक़िफ़ तक नहीं सुना गया। उनके साथ ज्यादती हुई है और ये मैडम सोफिया जो है, इनके खिलाफ पहले भी बहुत सारी दरखास्तें मौजूद हैं और लोगों के ग्रीवेंसेस हैं जो उन तक अब पहुँचने शुरू हो गए। और मियाँ साहब अब हक का इल्म लिए अपने लिए इंसाफ और हक की आवाज़ बुलंद करेंगे, जबकि दूसरी तरफ मैडम सोफिया भी हक का इल्म लिए अपने लिए इंसाफ और हक की तवक्को लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और निजी चैनल्स को इंटरव्यूज़ देती नजर आती हैं। मैं भी इस वाक़े में रेलेवेंट हूँ। इस वाक़े के बाद मुझे मेरे एक अजीज़ की तरफ से फ़ोन कॉल रिसीव होती है, जो फरमाते हैं कि आप मैडम सोफिया और मियाँ नवीद असलम की सुलह का बायस बने। मेरे वो अजीज़ डाक खाने के साबका मुलाजम हैं और डाक खाना की ही कॉलोनी में रिहाइश पजीर है। मैं उनकी बात सुन के उन्हें यही कहता हूँ कि मैं हर लम्हा सुलह के लिए हाज़िर हूँ, मैं जो भी कर सकूँ। मेरी हैसियत नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा अपनी जगह। आप भी कोशिश करें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसका सिलसिला शुरू हुआ है इसको बंद करें और हम इन दोनों को बिठाकर जिसकी जितनी गलती है उससे उतना एक्सक्यूज़ करवाएंगे और इस मामले को ख़त्म कर देंगे। और फिर इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मैं अपने भाई आमिर रज़ा के साथ मियाँ नवीद के पास गया। मियाँ साहब ने हमारी बात सुनी और मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मियाँ साहब ने फरमाया कि आप जब जहाँ जिसके साथ बिठाना चाहे मैं तैयार हूँ और मेरी जितना कसूर है मैं उसको भी तस्लीम करूँगा, लेकिन मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मेरी साख को ख़राब किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। मेरी तरफ से भी आप कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। ये पैगाम जब मैं अपने अजीज़ को देता हूँ कि आप मैडम सोफिया के साथ बात करें, तो वो फरमाते हैं कि मैडम सोफिया इस शर्त पर राज़ी नहीं है। वो कहती हैं कि ये मेरे दफ्तर आएँ, मेरे स्टाफ के सामने मुझसे माफ़ी मांगें और सारे स्टाफ के साथ हाथ मिलाएं, तो फिर ये मसला ख़त्म होगा, वरना मैं इसी तरह इंटरव्यूज़ दूंगी और मैं मोटरवे के वाक़यात और सीसीपीओ लाहौर के डायलॉग्स और
پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے میاں نوید اسلم کو بری طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی رہوں گی. ظاہر ہے اس کا یہ مطلب ہے. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی وہ حقائق سامنے لاؤں گا، ان گریوینس شدہ لوگوں کو سامنے لاؤں گا جن کے ساتھ میڈم صوفیہ کی سرکردگی میں زیادتی ہو رہی ہے، کرپشن کی جا رہی ہے. ناظرین، اب اگر ان دونوں واقعات جو بتائے جا رہے ہیں، ان کے حقائق جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کے بیانات سے اس کو پرکھیں تو کچھ بڑے اہم سوالات سامنے آتے ہیں. جنرل پوسٹ آفس ساہیوال کا عمومی طور پر مین گیٹ بند رہتا ہے. یہ ساہیوال میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں. جس نے بھی جنرل پوسٹ آفس میں آفیسرز کو ملنا ہے اس کو ان کے پورے سٹاف میں سے گزر کے اس مین ہال سے گزرتے ہوئے جنرل پوسٹ آفس کے انچارج کے آفس تک آنا پڑتا ہے. مطلب ایک بندہ تنہا اسلحہ لیے اس پورے سٹاف کے رستے سے گزرا، اس نے ہو سکتا ہے چھپایا ہوگا، اور وہ میڈم کے کمرے میں پہنچا اور اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تو اس نے تھپڑ مارنا شروع کر دی اس میڈم کو، جس کے ساتھ ایک دن پہلے بڑے خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی اور کچھ معاملہ طے ہوئے، اور یہ دونوں کے بیانات میں بات ہے. اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیتا ہے اور پسٹل نکال لیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں میں جان سے مار دوں گا، اور میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں اور تم پی ٹی آئی کو نہیں جانتی. وہ یہ کچھ کرتا ہے، سٹاف آ جاتا ہے، وہ میاں صاحب کو پکڑ لیتا ہے، وہی میاں صاحب کو پکڑے رکھتا ہے، پولیس کو بلا لیتے ہیں، اور پاکستان کی پولیس اتنی ایفیشینٹ ہے کہ وہ بھی میاں صاحب کو پکڑا ہوتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں اور وہ میڈم صاحبہ کے کہنے پر گرفتار کر لیتے ہیں میاں نوید اسلم کو. اب کیا تنہا آدمی اسلحہ لے کر اتنے لوگوں میں سے اس طرح گزر کے یہ والا ڈرامہ کر سکتا ہے؟ نمبر 1. اور بندہ کون ہے؟ نوید اسلم. جو لوگ جانتے ہیں بڑی اس طرح سے جانتے ہیں. میرے اس کے دیے ہوئے بیان سے بہت سارے اختلافات ہیں اور میں بھی بیان کروں گا، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ میاں نوید اسلم بہت حد تک امکان ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا. اچھا، نمبر 2، کیا جب ان لوگوں نے اسے پکڑ لیا تو آبویسلی وہ پسٹل بھی پکڑ لیا ہوگا، تو پولیس کو وہ پسٹل کیوں نہیں دیا گیا ڈاک خانے کے سٹاف کی طرف سے؟ نمبر 3، پاکستان کی پولیس اتنی ایفیشینٹ کہ واقعہ ہونے کے 2-3 منٹ 10 منٹ کے اندر اندر واقعہ پر پہنچ بھی گئی اور میاں صاحب کو گرفتار بھی کر لیا. ایک عہدیدار کو گرفتار کر لیا. ایک سیاسی تنظیم کے جو حکومت میں ہے اس کے عہدیدار کو گرفتار کر لیتی اور اس کو تھپڑ بھی مارتی. اور پھر میاں صاحب کے اوپر وہی پولیس جو فوراً پہنچتی ہے ڈاک خانہ میں میڈم صوفیہ کی للکار پر، وہ میاں نوید اسلم پر بہت سادہ سی شکوں کے ساتھ پرچہ دے دیتی ہے اور اگلے دن میاں صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے. یہ جو 3-4 باتیں ہیں یہ کامن سینس میں نہیں آتی. اب دوسری طرف میاں صاحب کے بیان کی طرف جائیں تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا مجھے تم نے ریکارڈ کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اس کو پکڑ لو. کیوں ایسا کیوں کہیں گی جن کے ساتھ ایک دن پہلے آپ بڑے خوشگوار ماحول میں چائے پیتے رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ نے ایسے نہیں کہا، آپ نے اندر گھس کر کچھ ایسا کہا کہ وہاں پر سٹاف اکٹھا ہو گیا. اور مجھے یقین ہے میاں صاحب نے للکارا ہوگا کہ تم کرپٹ ہو، تم بھی اس کے ساتھ شامل ہو، اور تم ان پوسٹ مینوں سے حصہ کھاتی ہو، یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. اور یہ بی بی کو غصہ آیا ہوگا کہ تم مجھے کرپٹ کہہ رہے ہو، اسے کہا بلاؤ اسے باہر نکالو، 15 پہ کال کرو. میاں صاحب اگریسو ہوئے ہوں گے اور میاں صاحب نے کہا ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کا عہدیدار ہوں، میں وزارت اعلیٰ سے بھی بات کروں گا، میں منسٹر سے بھی بات کروں گا، اور میں تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کرواؤں گا کیونکہ تم کرپٹ ہو. اور اس کے بعد جب میاں صاحب کو پولیس آ کے پکڑتی ہے تو وہاں میاں صاحب تھوڑا زور آزمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آفٹر آل وہ ایک عہدے پہ بیٹھے ہیں. اور جب وہ زور آزمائی کرتے ہیں تو پولیس جو کہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو دوسری طرف کھڑے سرکاری ملازمین کے ساتھ کچھ تو خیال ان کا ہوگا، تو وہ میاں صاحب کو کے ساتھ ہلکی پھلکی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جس کے بارے میں میاں صاحب کا کہنا ہے کہ وہ وہاں کے کیمروں میں ریکارڈ بھی موجود ہے اس کا. اور میاں صاحب کو جب وہاں لے کے جاتے ہیں تو ان کو کوئی اس میں سے ایسی چیز نہیں ملتی ماں سوائے اس کے کہ میاں صاحب نے وہاں لا کی شور کیا، اور وہ میاں صاحب پر پرچہ دے دیتے ہیں ایک جو شکیں بنتی ہیں اس کی. اور کوئی بندہ تو قتل ہوا نہیں تھا، کوئی چیز تو چوری ہوئی نہیں، کوئی ایسی واردات تو ہوئی نہیں جو بڑی ہینیس کرائم ہو، ماں سوائے اس کے کہ اگر اس واقعے کو موٹر وے سے جوڑ کے اس واقعے کو اور پاکستان میں ہونے والے واقعہ ذہن القصور واقعہ کے ساتھ جوڑ دیں، اس کو اور جوڑتے جائیں واقعات کے ساتھ، اس کی سنگینی کو اتنا بڑھا دیں کہ پھر اس پہ واقعہ کی اہمیت ختم ہو جائے، اور ہمارے نظریات اور عقائد ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں، ہمارے سیاسی نظریات ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں اور ہم میاں کے خلاف رائے قائم کر لیں، یا دوسری طرف سے ہم پر ہماری سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں عقائد اور نظریات، اور ہم اس عورت کو بالکل جھوٹی اور ایک
غلط آفیسر کے طور پہ پورٹرے کریں اور میاں صاحب کو ایک مظلوم اور حق کا لمبردار ثابت کرنے کی کوشش کرتے، یہ ہوتا رہے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس اور میڈم صوفیہ کا میڈیکل سامنے آیا ہے جس کے مطابق ان کے کان کو شدید نقصان پہنچا ہے میاں نوید کے تھپڑ سے۔ ناظرین، آپ نے تصویر بھی دیکھی ہے، میں تو میاں صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں۔ میاں صاحب نے زیادتی کی، انہوں نے ایک آفیسر کے آفس میں گھس کے غلط رویہ اختیار کیا، غلط الفاظ بولے، اور جب وہاں پہ سٹاف پہنچا اور سٹاف نے میاں صاحب کو پکڑا تو اس دھکم پیل میں میاں صاحب لپکے بھی ہوں گے، جھپکے بھی ہوں گے، لیکن اس لپک جھپٹ میں عورت پر ہاتھ اٹھانا تھوڑا قرین قیاس نہیں ہے، باقی میرے اللہ کو پتہ ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، لیکن اس کے کہیں قریب تک میاں صاحب ضرور پہنچ گئے، اور انہیں میڈم صوفیہ کو بطور آفیسر اس میں اپنی بڑی توہین نظر آئی کہ ان کے سٹاف کے سامنے ایک لڑکا، میاں نوید ابھی ایک لڑکا ہے، تو ایک لڑکا ان کے سٹاف کے سامنے ان کو اس طرح بے عزت کر دے، اور دوسری طرف انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اگر یہ پاکستان ہے اور اگر میں خاموش رہی تو نوید اسلم تو خاموش نہیں رہے گا۔ اگر یہاں پہ اتنا شور شرابہ ہوا ہے، سٹاف اس کے ہاتھ بازو پکڑ لیے ہیں، سٹاف نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی ہیں، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے یا کسی جگہ پہ ڈیٹین کر دیا ہے، تو وہ تو باہر نکل کے میرے خلاف ایکشن کرے گا۔ تو کیوں نہ میں اس صورتحال کو اس طرح سے پورٹریٹ کروں کہ میاں نوید اسلم کے جو مخالف ہیں وہ میرے تک پہنچیں یا ان کی آواز میری آواز میں شامل ہو جائے، اور میں الٹیمیٹلی اتنی دھول اڑاؤں کہ بات اس واقعہ سے عورت کی موڈیسٹی کی حد تک محدود ہو کے رہ جائے اور اس میں سے مزید تفصیلات نہ نکلیں۔ اور دوسری طرف میاں صاحب حق کا علم لے کے نکلے ہیں، اور ان کا کلیم ہے کہ ان کو ریکارڈ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پہ کچھ کرپشن ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، میاں صاحب کو وہاں پر ڈیٹین کر کے انہوں نے حبس بے جا میں رکھ کے جرم کیا ہے۔ نمبر 3، ان پر تشدد کیا گیا جس کے ثبوت موجود ہیں، میڈم صوفیہ کے تشدد کے ثبوت نہیں موجود۔ اور نمبر 4، میاں صاحب سے ان کا موقف سنے بغیر ان کو حوالات میں بند کیا گیا، پوری رات وہاں پہ گزاری گئی، میاں صاحب کی ساکھ اور ان کی سیاسی اور معاشرتی حیثیت کو نیلام کر دیا گیا۔ تو مطلب جب تک ان دونوں میں سے کسی ایک کو، تو کسی ایک کے علم کو ہم تسلیم نہیں کر لیتے، جنگ اس وقت تک جاری رہے گی۔ تو میں نے اس پروگرام کا عنوان جب ساری دال کالی ہے رکھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کہانی میں میرے سامنے آنے والے 3-4 کریکٹرز اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، جس میں میرے وہ عزیز بھی شامل ہیں۔ جب آپ کسی ادارے سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو اس ادارے کے ان پریولیجز کو اپنے تک جاری رکھنے کے لیے آپ کو ادارے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا کرنا پڑتا ہے۔ خیر، یہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں، میرے اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ میڈم، اللہ کرے کہ اگر ان کے دل میں کوئی فطور ہے، ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے کوئی ایسا نتیجہ وہ حاصل کر سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا رستہ دکھائے اور وہ سچ کی بنیاد پر اپنے اس کلیم کے ذریعے اپنا حق حاصل کر پائیں۔ دوسری طرف میاں نوید اسلم، اس کے دل میں جو فطور ہے، جو اس کے دل میں ایسی ایک طاقت ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے، ایسی باتیں کرے جس سے وہ مظلوم ثابت ہو اور وہ بہت سارے نتائج حاصل کرے جس میں سیاسی نتائج بھی شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ میاں صاحب کے دل میں بھی رحم ڈالے اور ان کو اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کا خیال آئے اور وہ اس بات کو اسی طرح ایسے طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کریں جیسے انہوں نے میرے سامنے کمنٹ کیا تھا۔ اور میرے عزیز، اللہ تعالیٰ ان کا ایسے وہ تمام ضروریات اپنی جناب سے پوری کر دے جن ضروریات کے لیے انہیں کسی دوسرے کے لیے ناقص اور غلط شرائط پر بھی کچھ عوامل کار کرنے کی ضرورت پڑتی ہو۔ تو میری ان سب کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ تک خبر پہنچتی ہے تو اپنے سیاسی اور ذاتی نظریات کی بنیاد پر اس خبر کو صحیح یا غلط کہنے کی بجائے اس کو پرکھا کریں۔ اس واقعے میں کسی ایک طرف کھڑے ہونا، کلی طور پہ کسی ایک طرف کھڑے ہونا شاید ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ جس کسی کو میری بات کوئی تکلیف دیے اس سے معذرت چاہتا ہوں، اور جن لوگوں کو
میری بات سمجھ آئی ہو اور وہ یقین کرتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں ایسی ہی صورتحال ہے، وہ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔